दोस्तों, अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक एक ऐसे इब्तदाई मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं जो जंगबंदी को आगे बढ़ा सकता है और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर नए मुज़ाकरात का रास्ता भी खोल सकता है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ये 30 या 60 दिनों के दरमियान मामला तय पाएंगे। एक इब्तदाई मुआहदा होगा जिसमें ये इत्तमाद साजी के लिए एक मौका दिया जाएगा, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है। जहां तक अमेरिकन का ताल्लुक है, कुछ रोज़ पहले इन्होंने बंदर अब्बास के ऊपर हमला किया, इसके बाद ईरान ने भी हमला किया, इनकी एक एयर बेस को टारगेट किया। तो उसके बाद ये जो ट्रस्ट डेफिसिट वाला मामला है, पहले इस हर्डल को आपको अबूर करना होगा। अब ये 60 दिनों में होगा क्या? 60 दिनों में जो पहली स्टेज है जिसमें आपने हुर्मुज़ को खोलने का मामला है, और इसके साथ साथ जो फौजी इनखला है इसको ज़ेर गौर लाया गया और बेशतर शराइत दावा ये किया जा रहा है कि ईरान की मान ली गई हैं। अमरीकी खबर इदारा है जी एक्सेस, इससे पहले भी मुतादिद रिपोर्ट्स एक्सेस दे चुका है और अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों ने 60 रोज़ा मफाहमती याददाश्त यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर इत्तफाक कर लिया। लेकिन अभी तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी हतमी मंजूरी नहीं दी, और जो इसहाक डार साहब इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं वो भी ये बताया जाता है कि इसी वजह से वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वो मुसवदा अमेरिकन के हवाले कर दिया गया और अब इस पर आगे बातचीत होगी। तो ईरान ने बाज़ाब्ता इसकी तस्दीक नहीं की, बल्कि एक्सेस की इस रिपोर्ट को उन्होंने रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। अब एक्सेस के हवाले से ईरान क्या कह रहा है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन अगर ये मुआहदा तय पा जाता है तो जंग शुरू होने के बाद भी सबसे बड़ी सफारती पेशरफ समझी जाएगी। दोस्तों, तमाम असल और हतमी मुआहदे के लिए मजीद सख्त मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियों और खित्ते की सिक्योरिटी जैसे मामलात अभी बाकी हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक को बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। और व्यूअर्स, जब अमरीकी एहलकारों से जो इस मामले से जुड़े हैं उनसे बात हुई तो ये बताते हैं कि ये तफसीलात तय करने का नहीं बल्कि मुज़ाकरात शुरू करवाने का मुआहदा है। यानी आप मेज़ पर बैठेंगे, किस चीज़ के ऊपर तफसील से बात होगी और किस पर नहीं, इस चीज़ के ऊपर एक मुआहदा कर लिया गया। इसका जंगबंदी से कुछ लेना देना नहीं है। 200 रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल तक मुआहदे की ज़्यादातर शराइत पर इतफाक हो चुका था और बाद में ईरानी मुज़ाकरातकारों ने अमरीकी सालिसों को बताया कि उन्हें ज़रूरी मंजूरी हासिल करना होगी और ईरान दस्तखत के लिए तैयार है। ताहम ईरान ने इसकी सरकारी सतह पर किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं की। दोस्तों, अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने मुआहदे की तफसीलात सदर ट्रंप को भी बता दी हैं, लेकिन ट्रंप ने फौरी मंजूरी देने की बजाय चंद दिन सोचने के लिए वक्त मांग लिया है। तो ये जो बात एक्सेस का दावा है ना कि जंगबंदी और मुज़ाकरात के लिए एक बाकायदा मुसवदा तैयार हो गया, वो मुसवदा वो नहीं है कि जिसके ऊपर जंगबंदी के नतीजे में जो टर्म्स हैं दूसरे की उनको तय किया जाएगा या फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। ये वो मुसवदा है जो मुज़ाकरात से पहले मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए दोनों फरीकैन को ये तय किया गया। दोस्तों, अब इस मुआहदे की अहम तफसीलात इसमें है क्या, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस 60 रोज़ा मुआहदे में आपने हुर्मुज़ के जरिए जहाज रानी को मुकम्मल आज़ाद रखने की शर्त शामिल होगी। यानी ना कोई टोल टैक्स होगा और ना ही जहाज़ों को हरासन किया जाएगा, बारूदी सुरंगों को वहाँ से हटा दिया जाएगा और एक फ्री पैसेज दुनिया के हर मुल्क को दिया जाएगा। ईरान को 30 दिन के अंदर आपने हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें हटाने के बारे में भी बता दिया गया, यानी ये इस मुसवदे का हिस्सा है। और इसके साथ साथ अमेरिका की बहरी नाकाबंदी भी मरहलावार ख़त्म कर दी जाएगी, जबकि अमेरिका ईरान को कुछ पाबंदियों में नरमी भी देगा ताकि ईरान तेल की फरोख्त कर सके। यानी ईरान ये कह रहा है कि इन 60 दिनों में एक तो तुम पाबंदियां हटाओगे, हमें आज़ाद तजारत की इजाज़त दी जाएगी, जितना भी हमारा इस जंग के अंदर नुकसान हुआ कम अज़ कम हम तजारत करके उस नुकसान को पूरा कर सकें। तो मुआहदे में ईरान की जानिब से ये यकीन दहानी भी शामिल होगी कि वो एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। इसके अलावा मुज़ाकरात के पहले मरहले में दो अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे। पहला, ईरान के पास मौजूदा इंतहाई अफजूदा यूरेनियम का क्या किया जाएगा, और दूसरा, ईरान के यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम को किस तरह महदूद किया जाए और किस हद तक महदूद किया जाए, ये भी इस मुसवदे का हिस्सा है। अमेरिका भी मुज़ाकरात के दौरान पाबंदियों में नरमी और ईरान के मुंजमद असासे जारी करने पर बात करने के लिए आमादा हो गया। दोस्तों, इस मुआहदे में इंसानी इमदाद का मुआहदा भी शामिल है ताकि ईरान को खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान की फरहमी आसान बनाई जा सके और दीगर ममालिक से ये ट्रेड की जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मफाहमती याददाश्त में लिबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग के खात्मे का जिक्र भी शामिल है, और इसी मामले पर ट्रंप और इसराइल का जो वज़ीर-ए-आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू, उसके दरमियान कशीदगी की इतलात भी सामने आई, चूँकि बेंजामिन नेतन्याहू किसी सूरत भी इस जंग से निकलना नहीं चाहता। और दोस्तों, अगर आपको याद हो, जब पहली दफ़ा जंगबंदी की गई
ایران کے خلاف کسی بھی حملے کو روک دیا گیا اور بنجمن نیتن یاہو کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایران پر کسی قسم کا حملہ نہیں کیا جائے گا اور ہماری اس جنگ بندی کا تمہیں احترام کرنا ہوگا، تو نیتن یاہو نے ایران پر حملے کے بجائے لبنان کے اوپر حملہ کر دیا۔ آپ کو اگر یاد ہو تو ان کے اپنے جو خفیہ ایجنسی کا جو ان کا چیف تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم 3 محاذوں پر نہیں لڑ سکتے، ویسٹ بینک کے اوپر جنگ جاری ہے، دوسری طرف ایران، اور پھر لبنان میں بھی ہمیں اس جنگ سے جلدی نکلنا ہوگا، اور جو ہماری اسرائیلی فوج ہے اس کے درمیان تحفظات پائے جاتے ہیں، اور بہت ساری ایسی رپورٹس بھی ودن اسرائیل ہمارے سامنے آئی۔ اس کے بعد ان کو ایک موقع مل گیا، انہوں نے ویسٹ بینک کے اندر جنگ روک دی، ایران کے اندر جنگ رک گئی، لیکن جو حملے تھے لبنان کے اندر تیز کر دیے۔ جو پہلا حملہ لبنان میں کیا گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے نتیجے میں بہت ساری شہادتیں بھی ہوئی، اور گریٹر اسرائیل کا یہ جو پروگرام تھا جو بنا کر وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی تکمیل کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ یا پھر کسی اور کو یہ جس طرح استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انکار بھی کر رہے ہیں، اور یہ کسی حد تک بھی اسرائیلی جو حکام ہے نیتن یاہو ہے وہ جائے گا۔ تو مذاکرات جاری تھے، اور آبِ ہرمز پر امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 2 جھڑپیں بھی سامنے آئی، یعنی صورتحال اب بھی مکمل طور پر پرسکون نہیں ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ایران کے پاس اپنی معیشت کو دوبارہ کھولنے اور ایک نئی سمت میں جانے کا موقع موجود ہے۔ امریکہ ایران کو یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ڈیل کرو، اپنے یورینیم پروگرام کو ختم کر دو، اپنی قیادت کو اس کا تختہ الٹ دو۔ اور دوستو، یہ ایران کے اندر انقلاب کے بعد جو طرز حکومت تھا، یہ ویسٹ نے کبھی بھی قبول نہیں کیا۔ 47 سال سے ان کی جنگ جاری ہے، نہ ایران پیچھے ہٹا، اور ہٹنا بھی کیوں چاہیے، چونکہ اصل میں اگر اسلام کی کوئی نمائندگی پوری دنیا میں اس وقت کر رہا ہے وہ ایران ہے، اور ہم نے ایران کو ان پچھلے 60 دنوں میں یہ نمائندگی بھرپور طریقے سے کرتے ہوئے دیکھا۔ اگر یہاں کی حکومت کو مصطفیٰ خامنائی جس طرح سپریم لیڈر ہیں، اس سے پہلے آیت اللہ خامنائی، اور اس سے پہلے امام خمینی، یہ ویسٹ کی جنگ ان تمام شخصیات اس نظریے سے ہے۔ اگر آپ پیٹ ہیگسیت کو اٹھا کر دیکھیں تو اس کے جسم پر جو ٹیٹوز موجود ہیں، اور جس طرح سے وہ بیانات دیتا رہا مارکو روبیو کہ ہماری جنگ ان بنیاد پرستوں سے ہے، وہ لوگ جو ہر فیصلے کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہ ویسٹ آپ کو بتا رہا ہے۔ تو اگر آپ اسے پیچھے ہٹ جائیں گے تو آپ کے لیے اپرچونٹیز جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گی، لیکن ایران کیوں ہٹے، اور تمام مسلم دنیا اکٹھی ہو جائے ویسٹ کے خلاف، جو ہمارے مذہب کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ مسلمانوں نے کرنا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جتنی تم رعایت ہمیں دو گے، ہم بھی تمہیں اتنی ہی رعایت دیں گے۔ دنیا میں اپنے مذہب کو بھول جاؤ، اور مذہب کے ساتھ جو تمہارے پولیٹیکل فیصلے ہیں انہیں کرنے سے باز آ جاؤ، تو پھر تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ لیکن مسلم دنیا کو یہ سوچنا ہے کہ آپ امریکہ کی بات پر چلیں گے، نیتن یاہو کے فلسفے پر چلیں گے، یا پھر آپ اس کتاب کے ساتھ جڑے رہیں گے جو فیصلے آپ جیسا ایران کر رہا ہے۔ دوستو، امریکی حکام کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایران نے مذاکرات کے دوران کچھ جوہری رعایتوں پر زبانی آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن اصل حقیقت تب سامنے آئے گی جب دونوں ممالک براہ راست مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے، یعنی یہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے ایک MOU سائن ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، اس لیے امریکہ اس ابتدائی معاہدے کو ضروری سمجھ رہا ہے تاکہ دونوں ممالک باضابطہ مذاکرات شروع کر سکیں۔ دوستو، اس معاہدے میں علاقائی امن کے فروغ کا ذکر بھی شامل ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ امید کر رہی ہے کہ آئندہ مذاکرات میں ایران کے علاقائی اتحادی گروپس پر بھی بات چیت ہوگی، یعنی ایران جن گروپس کو سپورٹ کرتا ہے، جنہیں امریکہ پراکسی کہتا ہے، ان گروپس سے علیحدگی اختیار کی جائے اور ان کو دیگر ممالک کے خلاف استعمال کرنے سے روکا جائے۔ امریکی حکام نے واضح کیا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے یا ایران اپنے وعدے پورے نہ کر سکا تو پھر ٹرمپ کے پاس تمام آپشنز موجود رہیں گے، جن میں اقتصادی دباؤ اور فوجی آپشن بھی شامل ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال دوستو یہ ہے کہ کیا ٹرمپ اس معاہدے کی منظوری دے گا؟ کیا ایران آخری مرحلے تک اس پر قائم رہے گا؟ اور کیا یہ 60 روزہ معاہدہ مشرق وسطیٰ کو ایک نئی جنگ سے بچا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والے کچھ دنوں میں آپ کے سامنے ہوں گے، اور یاد رکھیے گا کہ دنیا کی سیاست کا رخ بدلنے والا ہے۔ ایک نیو ورلڈ آرڈر ان میکنگ ہے، دنیا ایک نئے اتحاد کی طرف جا رہی ہے، اور اگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو مڈل ایسٹ کے اندر بھی دراڑ پڑے گی۔ بہت سارے مسلم ممالک امریکہ کے ساتھ چلے جائیں گے، UAE جس طرح اسرائیل کے بلاک میں موجود ہے، اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک کو بھی سوچنا ہوگا۔ صرف ڈپلومیسی سے کام نہیں چلے گا، آپ کو اپنی سائڈ کو چننا ہے۔ کون ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا، کون مڈل ایسٹ کے باقی ممالک کے ساتھ کھڑا ہوگا،
اور کون جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور چائنا اور روس اس پوری ایکویشن کے اندر ایک میجر پلیئر کے طور پر سامنے آئیں گے، چونکہ بہت سارے فیصلے جو ایران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ یورینیم کو ایران سے نکال کر کسی دوسرے ملک میں منتقل کرنا، اس میں کچھ گارنٹیز چاہیے۔ دو آپشنز ان کے پاس موجود ہیں، ایک ماسکو کا، ایک چین کا۔ اگر چین اپنا یورینیم بھیجنے پہ متفق ہو جاتا ہے تو کیا امریکہ اس بات کو تسلیم کرے گا؟ اور جنگ بندی میں اگر چائنا کی انٹری ہوتی ہے تو چائنا کس قسم کی گارنٹیز دے گا، اور چائنا کیا امریکہ کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ گارنٹیز انٹرنیشنل معاہدوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، چونکہ چائنا نے ایک بڑا آرڈر دیا بوئنگ کا، اس کے ساتھ ساتھ سویابین کا۔ تو کیا اگر جنگ دوبارہ سے شروع کی جاتی ہے تو ان معاہدوں کو ختم کر دیا جائے گا، جس سے امریکنز کی اکانومی کو نقصان پہنچے گا؟ کیونکہ یہ وہ معاہدے تھے جس کی بنیاد کے اوپر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جا کر کہا کہ دیکھو، میں نے تجارت کا ہتھیار استعمال کیا اور چائنا سے میں ایک نئی ڈیل لے کر آ گیا، اور اس کا فائدہ ہماری اکانومی کو دیکھو کیسے ہوگا۔ لیکن دوستو، میں آپ کو جو ایران کا ریئیکشن آیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور ایران نے جو ایکسس کی رپورٹ ہے، اور جہاں تک ایم او یو کی بات ہو رہی ہے، اس کو انہوں نے رد کر دیا کہ کسی ایم او یو کے اوپر ہم دستخط نہیں کر رہے، اور یہ معاملات صرف امریکن میڈیا کی طرف سے ایک پروپیگنڈے کے طور پر پھیلائے جا رہے ہیں۔ لیکن وائٹ ہاؤس نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایک بیان جاری کیا، اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے باقاعدہ اس کی تصدیق ہوئی ہے کہ 60 روزہ مفاہمتی یادداشت سے متعلق جو خبریں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ بالکل درست ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس نے امریکہ اور ایران کے درمیان 60 روزہ مفاہمتی یادداشت اور جنگ بندی کی توسیع سے متعلق خبروں کی تصدیق کر دی، اور جنگ بندی اگلے 60 روز تک جاری رہے گی۔ بیچ میں اگر ایک آدھی آپ کو حملے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسا کہ 48 گھنٹے پہلے بھی ہوئے، تو یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا، لیکن باقاعدہ جنگ بندی نہیں ہو رہی۔ 60 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا اور اس میں توسیع کر دی جائے گی۔ مین ویل یہ کریں گے کیا؟ نیتن یاہو کا پریشر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، اور وہ جو کارروائیاں حزب اللہ کے خلاف ہیں ان کو تیز کر دے گا۔ لبنان کے اندر یہ کارروائیاں آپ کو تیز ہوتی نظر آئیں گی۔ اور دوستو، امریکی عوام اس جنگ کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ تفصیلات کے مطابق فاکس نیوز کا ایک سروے جس میں 39% ووٹرز فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کے حامی ہیں، اور نیو یارک ٹائمز اور اس کا ایک سروے 52% امریکیوں نے جنگ ختم کرنے کے حوالے سے اس کی حمایت کی۔ واشنگٹن پوسٹ اور اے بی سی نیوز کے مطابق 65% امریکیوں کا خیال ہے کہ کوئی بھی معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے نہیں روک سکے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2/3 امریکیوں کو ایران میں امریکی اہداف کے حصول پر اعتماد نہیں۔ 61% امریکیوں کا خیال ہے کہ جنگ سے دہشت گردی کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ 56% کے مطابق امریکہ کے عالمی تعلقات متاثر ہوئے، اور 49% نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام مزید بڑھے گا۔ CNN سروے میں 59% امریکیوں نے صدر ٹرمپ پر کم یا بالکل اعتماد نہ ہونے کا اظہار کیا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، یہ سرویز آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ کسی ایک سروے کو جعلی سروے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ سارے سروے جس میں واشنگٹن پوسٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ سینٹرز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، CNN ہے، اور دیگر آپ کے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فاکس نیوز، جن کے سرویز بتا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ہی ملک کے اندر اپنے لوگوں کی حمایت آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھو رہا ہے۔ اور دوستو، ایک خبر میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ خود پسندی ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اب نیا کام یہ کیا جی کہ انہوں نے $250 کا نوٹ جاری کر دیا۔ اب یہ $250 کا نوٹ جاری کرنا یہ کوئی انہونی نہیں ہے، جاری ہو سکتا ہے، لیکن اس میں الگ کیا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ امریکی انتظامیہ ٹرمپ کی تصویر والا $250 کا نوٹ لانے کی کوششیں کرنے لگی، اور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے امریکی کرنسی چھاپنے والے ادارے کے 4 موجودہ اور سابق ملازمین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ 150 سال سے زائد عرصے میں پہلی بار ہوگا کہ کسی زندہ شخصیت کی تصویر امریکی کرنسی پر شائع کی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال سے وزارت خزانہ کے 2 عہدیدار برینڈن بیچ اور ان کے سینئر مشیر مائک براؤن بیورو آف انگرویوئنگ اینڈ پرنٹنگ کے عملے کو بار بار اس نوٹ کے نمونے تیار کرنے پر زور دیتے رہے۔ ادارے کے ملازمین کے مطابق اس اقدام نے کچھ خدشات کو جنم دیا، کیونکہ موجودہ وفاقی قانون کے تحت صرف مرحوم شخصیات کی تصاویر ہی کرنسی پر چھاپی جا سکتی ہیں۔ تو دوستو، دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر قانون انہیں اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اور اس کا کس قسم کا ریئیکشن آتا ہے۔ تو آخر میں یہی کچھ بچتا ہے کہ آپ عوام کے جو سرویز اٹھا کر دیکھیں، وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت تو نہیں ہے، لیکن نیریٹو بلڈنگ ہو رہا ہے، اور پھر 150 سالوں میں جو کام نہیں ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ وہ کام بھی اب کرنے جا رہا ہے۔ لیٹس سی کہ اس کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن دوستو، اگر یہ کام ہو گیا تو مجھے پاکستان کے اندر بھی اسی قسم کی کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور ہم نے ہمیشہ ویسٹ کو فالو کیا، خاص طور پہ امریکنز کو فالو کیا، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی کرنسی کے نوٹ پہ تصویر آ گئی تو پھر
سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے کرنسی نوٹس کے اوپر بھی لوگوں کی تصویریں آئیں گی؟ وہ لوگ جن کی تصویریں ویسے ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور لوگوں نے لاکھوں کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ اس میڈیا کیمپین پر لگا دیا، اگر ان کی جو تصویریں نوٹوں پر آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اور دوستوں ایک انٹرسٹنگ خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ بنگلہ دیش سے ہے، اور یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق ہے۔ اور خبر کے مطابق بنگلہ دیشی حکومت نے عین وقت پر مداخلت کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نامی بھینسے کی قربانی جو ہے وہ رکوا دی ہے۔ اور تفصیلات کے مطابق رائٹرز نے جس کو رپورٹ کیا کہ نایاب سفید بھینسا جس کے سنہری بالوں کی وجہ سے لوگوں نے اسے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام دیا، عید الاضحیٰ پر قربانی سے بالآخر بچ گیا۔ بنگلہ دیشی وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار نے خبر ایجنسی کو بتایا کہ حکومت نے آخری لمحے میں مداخلت کر کے اس جانور کو ذبح ہونے سے روک دیا۔ تقریباً 700 کلو گرام وزنی اس بھینسے کو قربانی کے لیے فروخت کیا جا چکا تھا، لیکن عید سے پہلے اس میں عوام کی غیر معمولی دلچسپی بڑھنے کے بعد حکام نے سیکیورٹی خدشات کے باعث کارروائی کی، اور بنگلہ دیشی وزیر داخلہ صلاح الدین احمد نے حکم دیا کہ بھینسے کو قربانی سے بچایا جائے اور خریدار کو رقم واپس کی جائے اور جانور کو ڈھاکہ کے قومی چڑیا گھر منتقل کر دیا جائے۔ وہ ہوا یہ جی کہ اس کا ہیئر سٹائل ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملتا ہے، اس لیے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کا نام دیا گیا اور اس کو قربانی سے روک لیا گیا۔ اس کے سوشل میڈیا پہ جی کافی زیادہ چرچے تھے، اور آئی ڈونٹ نو کہ کس قسم کی وہ سوچ ہے، لیکن بنگلہ دیش نے ایک بہت بڑے سانے سے بنگلہ دیش کو بچا لیا ہے۔ اور دوستوں ایک خبر امریکہ سے، جہاں پہ سونا چھپایا گیا، اور یہ تھوڑا سا سونا نہیں ہے بلکہ $40 ملین مالیت کا سونا ہے۔ اس کی اینٹیں ایک CIA افسر نے اپنے گھر میں چھپا رکھی تھی۔ تفصیلات کے مطابق میڈیا رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ عدالتی دستاویزات کے مطابق اعلیٰ خفیہ سطح کی کلیئرنس کے حامل CIA کے ایک سابق سینئر افسر پر عوامی پیسہ چوری کرنے کا الزام عائد کیا گیا، اور ڈیوڈ رش پہ گزشتہ ہفتے ورجینیا کے مشرقی ضلع میں عوامی پیسے کی چوری کا الزام تھا۔ ملزم کے وکیل نے تبصرے کی درخواست کا فی الحال کوئی جواب نہیں دیا، ان سے جواب مانگا گیا، جواب نہیں آیا۔ FBI کے حلف نامے کے مطابق رش نے نومبر اور مارچ کے درمیان بڑی رقم کی درخواست کی، جس میں غیر ملکی کرنسی اور $1 ملین سونے کی اینٹیں بھی شامل تھی۔ اس نے مبینہ طور پر حکام کو بتایا کہ کام سے متعلق اخراجات کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے۔ بعد میں تفتیش کاروں کو فنڈز کا صرف ایک حصہ ان کے دفتر کے قریب سٹوریج کی جگہ سے ملا۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق 18 مئی کو وفاقی حکام نے رش کے گھر کی تلاشی لی اور تقریباً 300 سونے کی اینٹیں ضبط کی، جن کی مالیت 40 ملین سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں نا کہ یہ جو افغانستان جنگ تھی یہ ایک ہاکس تھا، ایک جھوٹ تھا اور کچھ نہیں ہے، تو اس طرح سے وہ لوگ جو CIA یا باقی ان کی خفیہ ایجنسیز میں شامل ہیں، آپ ان کے بینک اکاؤنٹس یا ان کے گھروں کو کھول کر دیکھیں، وہیں سے آپ کو یہ تمام پیسہ ملے گا، کیونکہ بہت سارا دوستوں ایسا اسلحہ تھا جو کبھی بھی افغانستان میں اتارا نہیں گیا۔ یہ صرف کمیشن ہوا، اس اسلحے کو انہوں نے افغانستان جنگ میں استعمال کرنے کی رسیدیں تیار کی۔ میں آپ کو آسان زبان میں بتا رہا ہوں، پینٹاگون کی رپورٹس موجود ہیں، سینیٹرز امیر ہو گئے، جنرلز امیر ہو گئے، لیکن وہ اسلحہ کبھی بھی افغانستان نہیں گیا۔ ایک طرح سے جنگ پیسہ کمانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ جب آپ کوئی CIA کا ایجنٹ یہ کہتا ہے نا کہ ہمیں اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے، تو فنڈز کہاں جا رہے ہیں؟ وہ فنڈز یہاں پہ جا رہے ہیں۔ اور دوستوں آپ کو روسی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، جنہوں نے افغانستان کے بارے میں بتایا کہ افغانستان دہشت گردوں کی بھرتی اور شدت پسندی پھیلانے کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں پر کرائے کے قاتل موجود ہیں۔ آپ کسی کو بھی ہائر کر سکتے ہیں، آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی، اور خاص طور پہ پاکستان اور آس پاس کے جتنی بھی آپ کی طاقتیں ہیں ان کے خلاف ان لوگوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایک طرح سے یہ ہب بن چکا ہے۔ روسی جریدے کے مطابق روسی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ ہے کہ ولایت خراسان وسطی ایشیائی ممالک سے افراد کو دہشت گرد نیٹ ورکس میں شامل کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق داعش خراسان تاجکستان، ازبکستان اور قزقستان اور قازقستان کے علاوہ روسی مزدوروں کو بھی ساتھ ملا رہی ہے۔ داعش خراسان وسطی ایشیائی ممالک میں خفیہ دہشت گرد نیٹ ورکس اور حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تاجکستان اور ازبکستان میں داعش کے دہشت گردوں کو پکڑا گیا، اور روسی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کے مطابق افغانستان میں 20 سے زائد گروہوں کے جنگجو خطے کے لیے خطرہ ہیں، اور پاکستان متعدد بار افغانستان میں دہشت گردوں کی خطرے کی موجودگی کے پیش نظر وہاں پر کارروائی بھی کر چکا ہے، بلکہ اس کی نشاندہی بھی کی۔ اب یہ صورتحال آپ کو روسی خفیہ ایجنسیز بھی بتا رہی ہیں کہ اس وقت وہاں پہ کس قسم کے حالات جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔